अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था निसाब यानी कि करिकुलम। तो निसाब में हमने 3 उसके टॉपिक ज़ाय तरकीबी जो थे निसाब के, मकासिद निसाब और तदरीसा है तरकीब और उसके बाद तदरीसी हिकमत अमली, तदरीसी मवाद, ठीक है, यानी कि टीचिंग मटीरियल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम और टीचिंग मेथोलॉजी, ये 3 टॉपिक हमने कर लिए थे। आज इसका चौथा 4th टॉपिक जो है आज वो करेंगे जायज़ा। आज का टॉपिक है जायज़ा, यानी कि ज़ाय तरकीबी में ये चौथा टॉपिक है, ठीक है। पेज नंबर ओपन करें बेटा, इसका है पेज नंबर 49 और थोड़ा सा 50 पर भी जाएगा, ठीक है। ये दोनों पेजेस हमने आज रीडिंग करने हैं। ओपन करें बेटा पेज नंबर 49, ठीक है। पहले हम 49 पे देखते हैं और टॉपिक है जायज़ा। जिस तरह से हम थोड़ा सा मैं बता दूं कि पीछे जो हमने 3 टॉपिक किए थे, यानी कि मकासिद निसाब, कि जिस तरह इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है, इसी तरह से निसाब की इमारत जो है, इमारत भी मकासिद के तयन के बगैर, यानी कि अगर निसाब बनाया जा रहा तो उसके कोई मकासिद भी होने चाहिए। अगर उसके कोई मकसद ही नहीं है तो वो बेकार है। तो इसके लिए क्या है कि मकासिद के तयन के बगैर तामीर मुमकिन ही नहीं हो सकती। अगर मेहनत, जहानत और बसीरत से काबिल अमल मकासिद की तैयारी हो जाए तो निसाब के बाकी मराहिल कामयाबी से तय पा जाते हैं। फिर उसके बाद था तदरीसी मवाद, यानी कि टीचिंग मटीरियल। तो इसका ये क्या था कि किस जमात में कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। इसमें देखा जाता है कि कौन सी जमात है और उसको कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे, उन मज़ामीन का दौरानिया कितना होगा, यानी कि उनका टाइम पीरियड कितना होगा, वो कितने महीनों में या एक साल के अंदर कितने एक साल के अंदर कितना उनको टाइम लगेगा मुकम्मल करने में, और कौन सा मजमून किस क्लास के लिए ज़रूरी है। अब ये भी देखा जाता है कि किस सब्जेक्ट को किस क्लास के लिए जो है ज़रूरी करार देना है, यानी कि मज़ामीन को उनकी अफादियत, ज़रूरत और दिलचस्पी के मुताबिक तरतीब दिया जाता है। मज़ामीन को तरतीब देने से पहले क्या देखा जाता है कि उनकी अफादियत क्या है, उनका फ़ायदा क्या होगा, पढ़ने से उनको कि क्या फ़ायदा हासिल होगा। कि आया ऐसे तो नहीं कि ये तालीम यूँ ही हासिल की है जब बाद में पता चले जी हम तो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हुए ही नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि उसकी अफादियत क्या है और उसकी ज़रूरत, यानी कि उसकी डिमांड है उस वक्त, यानी कि जो वो तालीम हासिल कर रहा है उसको माशी रोज़गार के सिलसिले में उसके काम आएगी, उसकी ज़रूरत उसकी है वो उसमें या नहीं, और दिलचस्पी, और ये देखा जाता है कि तलबा की उसमें इंटरेस्टिंग ले रहे हैं, इंटरेस्टेड है उसमें। तो ये सारी बातें जो हैं इनको तरतीब दिया जाता है, इनके मुताबिक जो है निसाब को तरतीब दिया जाता है मज़ामीन को, और इनकी रोशनी में तदरीसी मवाद का इंतखाब किया जाता है, और तदरीसी मवाद के इंतखाब की रोशनी में फिर दरसी कुतुब तैयार की जाती हैं, यानी कि जो तालीमी इदारों में जो किताबें लगाई जाती हैं फिर वो किताबें तैयार की जाती हैं, ये देखते हुए कि तलबा की इनको ज़रूरत है, वक्त के मुताबिक इन किताबों की ज़रूरत है और जो है इन मज़ामीन की ज़रूरत है, फिर ही वो मज़ामीन के मुताबिक उनकी किताबें छापी जाएंगी, यानी कि तलबा की उनमें इंटरेस्टेड हैं तलबा और उनकी तलबा के लिए फ़ायदा मंद है ये कि जो मज़ामीन, तो फिर उन्हीं मज़ामीन की किताबें जो हैं वो तैयार की जाती हैं। तो ये हो गया तदरीसी मवाद, यानी कि टीचिंग मटीरियल। फिर उसके बाद है तदरीसी हिकमत अमली, टीचिंग मेथोलॉजी। अब इसमें क्या था कि तदरीसी मवाद के इंतखाब के बाद सबसे अहम मरहला जो है तदरीसी मवाद को बहुत ही एहसन तरीके से तलबा तक मुंतकिल करना, यानी कि जो टीचिंग मटीरियल है उसके इंतखाब के बाद, ठीक है, उसका इंतखाब हो गया कि कौन सी जमात के तलबा को कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे, उनका टाइम पीरियड क्या होगा, और उनकी अफादियत, दिलचस्पी और ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर ये जो है निसाब तैयार किया गया और फिर दरसी कुतुब उन्हीं के मुताबिक छापी गई। अब यही जो है तदरीसी मवाद यानी कि टीचिंग मटीरियल, उसका जो इंतखाब हो गया, ठीक है, यहाँ तक का मरहला हो गया। अब सबसे अहम मरहला ये है कि इस तदरीसी मवाद को एहसन तरीके तक, यानी कि इस तरह से तलबा तक पहुँचाया जाए, इस तरह से तलबा तक मुंतकिल किया जाए कि उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और इसका अहम अंसर कौन थे, इसका जो अहम रोल कौन अदा करता है, असातिज़ा, यानी कि असातिज़ा जो हैं अपने तरीक़ा है तदरीस के ज़रिए से वो आगे मुंतकिल करते हैं तलबा तक, यानी कि वो तमाम जो तदरीसी मवाद है, जो टीचिंग मटीरियल है,
اس کو طلبہ تک منتقل کون کرتا ہے؟ استاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس عمل میں تمام اجزاء اگر موجود ہوں اور استاد موجود نہ ہوں تو یہ تمام اسکیمیں جو ہیں، تمام منصوبے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں، یعنی کہ تدریسی مواد بھی ہو، ٹیچنگ مٹیریل بھی ہو، اور جو ہے مقاصد نصاب بھی ہو، اور یعنی کہ اس کے آبجیکٹیوز اور کریکولم یہ بھی ہو، ٹیچنگ مٹیریل بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں استاد نہ ہو، ٹیچنگ میتھولوجی ہو، ٹھیک ہے۔ تو استاد اگر نہیں ہوں گے تو یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے، وہ دھرے کے دھرے ہی رہ جائیں گے۔ اب نصاب کے ذریعے استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف درجوں کے بچوں کی انفرادی خصوصیات اور علمی معیار کے مطابق کون سا مواد ہے۔ اب ہمارا ٹاپک ہے جائزہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جائزہ کیا ہے، یعنی کہ بچوں تک تعلیمی نصاب جو ہے وہ پہنچ گیا، ٹیچنگ مٹیریل پہنچ گیا بچوں تک، اب بچوں نے تعلیم حاصل کی، اب یہ دیکھنے کے لیے کہ بچوں میں وہ تعلیم کے بعد ان کی صلاحیت کس حد تک اجاگر ہوئی ہیں، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ جائزہ۔ جائزہ کیا ہوتا ہے؟ امتحان، یعنی کہ آپ نے پورا سال پڑھا، اب جب اس کا امتحان ہی نہیں ہوگا تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے، آپ کی صلاحیت میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ تعلیمی مقاصد، تدریسی مواد اور طریقہ ہے تدریس کے بعد بچوں کے والدین، معاشرہ اور اساتذہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے یہ سب تگ و دو کی گئی، یعنی کہ ساری جو کوشش کی گئی، اسٹرگل کی گئی، ان کے حصول میں کہاں تک کامیابی ملی ہے، یعنی کہ جو تعلیم بچوں تک پہنچائی گئی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے، بچوں کو کس حد تک ان بچوں میں جو ہے صلاحیتیں اجاگر ہوئی ہیں۔ طلبہ نے دوران تعلیم اسکول کی سہولتوں سے کیا فوائد حاصل کیے، یعنی کہ ایک بچہ پورا سال اسکول آتا رہا تو اس نے اس دوران میں کیا فائدہ اس نے حاصل کیا، عمل تدریس کا معیار کیا ہے، تعلیم کو یعنی کہ آگے پہنچانے کا ٹیچنگ میتھولوجی کا معیار کیا ہے، اور یہ مواد نصاب جو ہے طلبہ کے لیے کہاں تک سود مند ثابت ہوگا، یعنی کہ جو تعلیم بچوں کو دی گئی ہے، جو مضامین بچوں کو پڑھائے گئے ہیں، یہ ان کو آگے آنے والی زندگی میں کس طرح ان کی مدد اور رہنمائی کرے گا اور ان کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہوگا۔ نتائج کو جانچنے کے طریقے جائزے کے تحت آتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو چیک کرنے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے، ایک نظام بنا دیا گیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے جو کہ امتحان جو کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں جائزہ۔ نتائج عام طور پر وقوفی، تاثراتی اور مہارتی انداز میں جانچے جاتے ہیں، یعنی کہ نتائج کو جانچنے کے لیے نتائج کو 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ وقوفی، نمبر 2 تاثراتی، اور نمبر 3 مہارتی۔ یہ 3 جو ہیں، ٹھیک ہے، نتائج کیا ہے؟ جائزہ، یعنی کہ امتحان بچوں نے جو پڑھا اس کو جانچنے کے لیے کہ بچہ کہاں تک پہنچا ہے، وقوفی، تاثراتی اور مہارتی، یہ 3 طریقے جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور وقوفی کا تعلق اب سب سے پہلے ہے وقوفی، ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق کس سے ہے۔ وقوفی کا تعلق جو ہے معلومات اور علم۔ وقوفی کیا ہے؟ معلومات اور علم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تاثراتی۔ تاثراتی کا تعلق کس سے ہے؟ عادات اور رویے، یعنی کس طرح سے بچوں کی عادتیں ہیں اور کس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے مہارتی۔ مہارتی کا تعلق جو ہے وہ ہنر سے آ جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کون سا ہنر پیدا ہوا، یہ تعلیم حاصل کی، ان مضامین کو پڑھا، اس کے بعد اس کی وقوفی کیا ہوا، معلومات اور علم میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تاثراتی کیا ہوا کہ ان کی عادات اور رویے، تاثر یعنی کہ اثر لینا، ٹھیک ہے، اثر لینے کے بعد اس میں کس طرح کی عادتیں اور رویے پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد مہارتیں یعنی کہ ہنر، اس میں کس طرح کا فن آیا، کس طرح کی وہ صلاحیتیں اس میں آئیں۔
جو اس وہ کہلائیں گی ہنر، ٹھیک ہے۔ نتائج عام طور پر جو ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں، وقوفی کا تعلق جو ہے معلومات اور علم سے ہوتا ہے، تاثراتی کا تعلق عادات اور رویوں سے ہوتا ہے، اور مہارتی کا تعلق ہنر سے ہوتا ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کا جائزہ نصاب، اساتذہ اور دیگر سہولتوں کو جانچنے میں مدد دیتا ہے۔ اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وقوفی، تاثراتی اور مہارتی، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں ان کو جو جانچنے کے لیے جو ہے نصاب اور اساتذہ اور دیگر سہولتوں کو جانچنے میں مدد دیتا ہے۔ ان کا جو جائزہ ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں کا جائزہ جو ہے وہ نصاب، اساتذہ یعنی کہ نصاب کس طریقے سے تعلیم کو بچوں تک پہنچایا گیا، ٹھیک ہے، اس کا نصاب کیا تھا، اور اساتذہ، اور اس کے علاوہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو سہولتیں ہیں ان کو جانچنے میں مدد ملتی ہے جائزے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ جائزہ ایک ایسی سرگرمی ہے کہ جس سے حاصل کردہ نتائج طلباء کے اکتساب میں خوبیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ نصاب کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی عیاں کرتے ہیں۔ یعنی کہ جائزہ جب لیا گیا، ایک طالب علم نے جب جائزہ دیا، ٹھیک ہے، امتحان دیا، جائزہ کیا ہے؟ امتحان۔ اب ایک طالب علم نے جب امتحان دیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کس قدر خوبیاں آئیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد اس میں کیا کیا خوبیاں آئیں اور کیا کیا اس میں خامیاں آئیں، یعنی کہ اس نے کچھ اس سے فائدہ حاصل ہوا یا نہیں فائدہ حاصل ہوا، اور کون کون سی کمزوریوں اس کے اندر کون کون سی جو ہیں کمزوریاں رہ گئیں، کون کون سی صلاحیتیں اس کی سامنے نہیں آئی، کون کون سی صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوئیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے جائزے کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جائزہ جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور نصاب کی، اور نہ صرف یہ کہ طلباء کے بارے میں پتہ چلتا ہے امتحان کے ذریعے سے، بلکہ نصاب کا بھی جو ہے اس کی خوبیوں اور خامیوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نصاب تیار کیا گیا، جس نصاب کے مطابق تعلیم بچوں کو تک پہنچائی گئی، وہ جائزے میں پتہ چلے گا کہ وہ نصاب کہاں تک کامیاب رہا، یعنی کہ اس میں کیا کچھ ہے، کتنی خوبیاں ہیں اس نصاب میں اور کتنی خامیاں ہیں، یعنی کہ اس کو مزید اگر بہتر کیا جائے تو ہو سکتا ہے بچے اس میں اور زیادہ صلاحیتیں بچوں میں نکھر کر سامنے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے جائزے کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ جائزہ آئندہ نصاب سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب جب اس میں جائزہ لیا گیا، ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ نصاب میں کوئی خامی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے آئندہ نصاب سازی جب کی جائے گی تو اس کی مدد سے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں کون کون سی خامیاں تھیں، اگر ان کو ہم دور کر دیں گے تو پھر بچوں میں اور زیادہ صلاحیتیں اجاگر ہوں گی۔ تو اس کے لیے جائزہ جو ہے وہ آئندہ نصاب سازی، یعنی کہ اس کے بعد جب دوسری نصاب سازی کی جائے گی، اب فرض کریں فرسٹ ٹرم کے پیپر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھا گیا کہ بچوں نے کس قدر صلاحیتیں حاصل ہوئی ہیں، اس میں بہت زیادہ صلاحیتیں آئیں یا پھر بچوں میں سے کون کون سی کمزوریاں رہ گئیں، کہاں کہاں بچہ جو ہے کس کس جگہ پہ ویک ہے، اس کو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کے بعد سیکنڈ ٹرم کا جب سلیبس بنے گا تو اس میں جب اس کی نصاب سازی کی جائے گی تو اس کا جو ہے وہ بہت اہم کردار جو ہے وہ جائزہ ادا کرے گا۔ اس کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ نصاب سازی میں کیا کیا خامیاں تھیں اور کیا کیا خوبیاں تھیں، تو مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے پھر اس میں نصاب سازی جو ہے وہ کی جائے گی، اور یوں نصاب سازی کا عمل اہم حصہ بن جاتا ہے۔ اور اس طرح سے جو نصاب سازی کی جاتی ہے اس میں جائزہ جو ہے بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ نصاب کے معیاری یا غیر معیاری ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے طلباء کے تعلم کا جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں رائج نصاب سے طلباء نے کیا کچھ سیکھا، یعنی کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں جو نصاب رائج ہے، جس نصاب کے تحت تعلیم دی جا رہی ہے، تو اس میں طلباء نے کیا کچھ سیکھا اور ان کی شخصیت میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور تعلیم کے جن نتائج کا تعلق طلباء کی اخلاقی، روحانی اور معاشرتی نشوونما سے ہے، ان خصوصیات کا اظہار خاص اوقات پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ایمان، جس طرح اب بچے کو جو کس طرح سے دیکھا جائے گا، ان کی اخلاقی، روحانی اور معاشرتی نشوونما کا کس طرح پتہ چلے گا کہ جو ہے ایمانداری اور نیکی کا جذبہ اگر کسی بچے کے اندر ہے تو اس کا اظہار مدرسے کے عام حالات میں تقریباً ناممکن ہے۔ جائزے کے لیے تعلیمی اداروں میں امتحانات کا ایک نظام رائج ہے۔ اب جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس میں جائزے کے لیے ایک نظام ہے جس کو کہ امتحان کہا جاتا ہے، اور جس کے تحت طے شدہ وقفوں سے امتحانات منعقد کر کے طلباء کی حاصل کردہ معلومات اور مہارتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور جائزے کے ذریعے حاصل کردہ نتائج
نہ صرف طلبہ کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان کی مدد سے نفس مضمون جو ہے اس میں شامل اجزاء کے معیار کو پرکھنے اور طریقہ تدریس کو زیادہ بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا ٹاپک تھا ہمارا جائزہ۔ اب اس کے میں آپ کو شارٹ کوسچن یا پھر MCQs کی فارم میں آپ کو کروا دیتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ بیٹا اپنی نوٹ بک نکال لیں، اس کے اوپر نوٹ کر لیجئے گا۔ جائزے کی سمجھ آ گئی آپ کو کہ کیا ہے، یعنی کہ امتحان۔ اب امتحان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ طلبہ میں کس قدر صلاحیتیں آئی ہیں اور کس قدر ان میں کمی رہ گئی ہے، اور پھر اسی جائزے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آگے نصاب سازی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نصاب کے تحت تعلیم دی گئی اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس میں آئندہ کے لیے پھر اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ لکھیں بیٹا MCQs میں، نتائج عام طور پر وقوفی تاثراتی اور ڈیش انداز میں جانچے جاتے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نتائج کی، ٹھیک ہے۔ تو کس کے ذریعے سے؟ وقوفی، تاثراتی اور مہارتی۔ 3 پڑھے تھے نا ہم نے کہ وقوفی، تاثراتی اور مہارتی۔ نمبر 2، مہارتی کا تعلق اکتساب سے ہوتا ہے، کون سے اکتساب سے ہوتا ہے؟ ہنر کے۔ مہارت یعنی کہ کیا مہارت آئی تو ہنر، ٹھیک ہے، اس میں ہنر آئے گا۔ نمبر 3، وقوفی کا تعلق سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ وقوفی کا تعلق جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس میں معلومات اور علم، ٹھیک ہے، معلومات اور علم سے ہوتا ہے وقوفی کا تعلق۔ نمبر 4، تاثراتی کا تعلق ہوتا ہے اب تاثراتی کا تعلق کس سے تھا؟ عادات اور رویے، ٹھیک ہے، عادات اور رویے۔ نمبر 5، آئندہ نصاب سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب آئندہ نصاب سازی اگر کرنی ہے تو کس کے ذریعے سے، کہاں سے پتہ چلے گا کہ اس میں مزید خوبیاں لانی ہے، کہاں کہاں کمی رہ گئی ہے؟ تو یہ سارا کس سے پتہ چلے گا؟ کون اس میں کردار ادا کرتا ہے؟ جائزہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 نوٹ کریں بیٹا، نصاب کے ڈیش ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے طلبہ کے تعلم کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ یعنی کہ جی کیا دیکھنے کے لیے کہ نصاب جو ہے معیاری یا غیر معیاری، ٹھیک ہے، معیاری یا غیر معیاری، یہ دیکھنے کے لیے جو ہے اندازہ لگایا جاتا ہے، تعلم کا جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ نصاب
کا معیار چیک کرنے کے لیے جو ہے امتحان لیا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے. تو یہ بیٹا 5 MCQs 6 MCQs ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. اس طرح آپ کو ٹاپک بھی سمجھ آ جائے گا، لانگ کوسچن کے طور پہ بھی، شارٹ کوسچن کے طور پر بھی اور MCQs کے طور پر بھی. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیٹا یاد کرنا ہے، اپنی نوٹ بک پر بے شک نوٹ کر لیا کریں. اور میں نے آپ کو کوسچن پوچھا تھا آپ سے کہ انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو کہ پیدائش سے لے کر موت تک اس کے ایک ہی سائز رہتا ہے، وہ بڑھتا نہیں. تو وہ تھا، اس کا صحیح جواب ہے کہ آنکھ. آنکھ جو ہے وہ انسانی جسم کا ایسا حصہ ہے جو کہ پیدائش سے لے کر موت تک ایک ہی سائز میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گی، جنرل نالج کا سوال ہے. ٹھیک ہے، اس طرح تھوڑی سی آپ کو ایکٹیویٹی جو ہے نصابی غیر نصابی سرگرمی جو ہے جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ تعلیم سے تھوڑا ہٹ کر ہوتی ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کیا ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے اس کا آنسر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اوکے بیٹا، آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے دوبارہ. اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ بیٹا. اللہ حافظ.